अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफ़सीरुल क़ुरआनुल करीम सूरतुल हिज्र आयत नंबर 51। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं वनब्बिहुम अन ज़ैफ़ि इब्राहीम। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें इब्राहीम के मेहमानों के बारे में ख़बर दीजिए। सलातुस्सलाम यहाँ पे ज़ईफ़ लफ्ज़ का इस्तेमाल फरमाया। मेहमान चूँकि किसी की तरफ माइल होकर ही तशरीफ़ लाते हैं, इसलिए इसको ज़ईफ़ कहते हैं। इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा क़ाल इन्ना मिनकुम वजिलून। जब वो मेहमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर दाखिल हुए तो उन्होंने मेहमानों ने कहा सलाम, अस्सलामु अलैकुम। क़ाल इन्ना मिनकुम वजिलून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम तो तुमसे डरने वाले हैं। यहाँ पे असल में शॉर्टली सारी बातें हो रही हैं, हम इसको मज़ीद खोल कर वाज़े करते हैं। क़ालू ला तवजल इन्ना नुबश्शिरुक बिग़ुलामिन अलीम। फरिश्तों ने फरमाया कि डरो नहीं, बेशक हम तो तुझे एक बहुत इल्म वाले लड़के की खुशखबरी देते हैं। क़ाल अबश्शरतुमूनी अला अम्मसनियल किबर फबिमा तुबश्शिरून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम मुझे उसके बावजूद खुशखबरी दे रहे हो कि मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा है। फबिमा तुबश्शिरून, किस बात की खुशखबरी देते हो तुम मुझे? मेहमान अभी तक पता नहीं है ये फरिश्ते हैं या आम लोग हैं। क़ालू बश्शरनाका बिलहक़। उन्होंने कहा हम तो तुझे हक़ के साथ खुशखबरी देते हैं। फ़ला तकुम मिनल क़ानितीन, लिहाजा आप न उम्मीद होने वालों में से ना हो जाओ। क़ाल, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही, गुमराहों के सिवा अपने रब की रहमत से कौन ना उम्मीद होता है भला। इल्ला द्दाल्लून, मतलब ये समझ आया कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद गुमराह लोग होते हैं जो राह हिदायत से भटके हुए होते हैं, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हिदायत पे चलने वाले लोग अल्लाह से ना उम्मीद नहीं हुआ करते, मायूसी का शिकार नहीं होते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उसके मेहमानों का तज़किरा है सूरत हूद के अंदर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस वाक़े को थोड़ा सा तफसील के साथ शेयर किया है। सूरह हूद की आयत 69, अल्लाह फरमाते हैं वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू सलामा क़ाल सलामुन फमा लबिथ अन जाअ बिइज्लिन हनीज़। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया हमारे भेजे हुए इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर आए। उन्होंने कहा सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके सलाम का जवाब दिया और फिर नहीं कुछ देर ठहरे, थोड़ी सी देर भी नहीं हुई कि एक भुना हुआ बछड़ा ले आए। और बछड़े के बारे में हमने आपको वजाहत दी है कि ये गाय का जो बच्चा होता है उसको बछड़ा कहते हैं। गाय का मुज़क्कर बछड़ा होता है और वो बड़ी एज का हो छोटी का हो उसको बछड़ा ही कहते हैं। किसी भी रंग का हो, किसी भी कद काठ का हो, किसी भी उम्र का हो, जो गाय का मुज़क्कर है वो बछड़ा है। चंद चीज़ें आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। रुसुलुना, वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा, हमारे भेजे हुए, रसूल से मुराद भेजे हुए फ़रिश्ते हैं जो इंसानी शक्ल के अंदर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बेटे पोते इसहाक़ और याक़ूब, और इनकी तादाद के अंदर में बाज़ 13, बाज़ 9 फ़रिश्ते बताते हैं, बाज़ 3 फ़रिश्ते बताते हैं। कुरान मजीद के अंदर में इसकी कोई तादाद का ज़िक्र नहीं, अहादीस में कोई ज़िक्र नहीं, तो इस तरह की तादाद के ऊपर हमारा भरोसा भी नहीं। सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 49 और 50 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने गफ़ूर रहीम होने
اور اپنے عذاب علیم ہونے کی خبر کا، میں بڑا بھئی غفور ہوں، رحیم ہوں، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، بخشنے والا، اور میرا عذاب اس کے اندر تاثیر اتنی تیز ہے کہ وہ درد بہت دے گا تمہیں. یعنی اپنے عذاب کی خبر اور اپنے غفور الرحیم ہونے کی خبر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو اسی مناسبت سے اس کے فی الفور بعد ابراہیم اور لوط علیہم السلام کے یہ دو واقعات ذکر فرمائے. اس کے واقعے کے بعد میں یہاں پہ نیکسٹ لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے فرشتوں کی ایک ہی جماعت ایک نبی کے لیے خوشخبری تو دوسری قوم کے لیے عذاب لے کر آئی تھی. ان کے آنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دونوں صفات کا اظہار ہوتا ہے، جو اللہ غفور ہیں اور اللہ کا عذاب علیم ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ رحم، مہربانی، بخشش اور رحمت عطا فرماتے ہیں. دوسری طرف اللہ تعالیٰ عذاب، سزائیں بھی دیتے ہیں جس کے اندر میں بڑی سخت درد ہے. دونوں صفات کا اس سے اظہار ہوتا ہے. یہاں ان فرشتوں کے آنے کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے خوشخبری لانے والا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیٹے پوتے کی خوشخبریاں، اور لوط علیہ السلام کی ملعون قوم کی بربادی کی خبر. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتے پہنچے اور داخل ہوئے تو انہوں نے سورۃ نور کی آیت نمبر 27 کے مطابق کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کہنے کے حکم پر عمل کیا. فرشتے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور کیوں نہ کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے وہ ہمارے لیے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ السلام قبل السوال فمن بدأکم بالسوال قبل السلام فلا تجیبوه. سلام سوال سے پہلے ہے، جو تم سے سلام سے پہلے سوال کر لے اسے جواب مت دو. اور دوسری روایت کے اندر میں موجود ہے، من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه. جو سلام سے پہلے بات کرے اس کی بات کا جواب مت دو. سلام سے پہلے جو بات کر لے اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سورۃ النساء آیت نمبر 86، ابراہیم علیہ السلام نے بھی بہتر جواب دیا. سورہ ہود کی آیت نمبر 69، اس کے اندر میں بڑی زبردست باتیں. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. زیادہ دیر نہیں ٹھہرے، بس چند لمحات کے اندر ہی ایک بنا ہوا بچڑا لے آئے. ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں، چونکہ انسانی شکل کے اندر میں آئے تھے. حدیث میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، جس طرح صحیح بخاری کے اندر میں 47، 77 اور صحیح مسلم کی 8 نمبر روایت معروف حدیث، جبرائیل علیہ السلام ایک اعرابی کی شکل کے اندر میں انسان بن کر تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے متعلق سوالات کیے. اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہو کر بھی مہمانوں کو پہچان نہ سکے، ورنہ کھانے کا اہتمام ہی نہ فرماتے، کیونکہ فرشتے نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پیتے. ٹھیک ہے، اولو العزم پیغمبر، بڑے پیغمبروں میں ان کا شمار، جد الانبیاء پیغمبر ہونے کے باوجود وہ مہمانوں کو پہچان نہ سکے، اور اگر پہچان لیتے تو کبھی بھی کھانے کا اہتمام نہ کرتے. معلوم ہوا علم الغیب صرف اللہ کا خاصہ ہے سبحانہ و تعالی. جب ابراہیم علیہ السلام علم غیب رکھتے نہیں تو پھر ان لوگوں کی کیا اوقات جو نہ نبی ہیں نہ ان کے اصلی حالات اللہ کے سوا کوئی بندہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ پھر 100 باتوں میں سے جو ایک بات ان کی سچی ہوتی ہے، اس کی پس پردہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جو شہاب مبین کے بارے میں آپ نے دیکھا، اور جو یہ کان لگا کر کے الا من استرق السمع، جو کان لگا کر کے چوری چوری بادلوں میں فرشتوں کی آوازیں سن کر آتے ہیں، کوئی ایک آدھی ان کے کان کے اندر میں بات پڑ جاتی ہے جو آنے والے واقعات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور نیچے نجومی کاہن سے جو بچ کے نکل آتا ہے وہ پھر بتا دیتے ہیں، اور کاہن جادوگر نجومی اپنے ساتھ میں بہت ساری سینکڑوں باتوں کو ملا لیتا ہے. اور پھر لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اوئے ان دی فلانی ایک گل سچی نہیں سی ہوئی. تو یہ بات ٹھیک ہے. تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ. اور تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام بے حد مہمان نواز تھے،
اور یہ وصف ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی موجود تھا۔ ہماری ماں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کے موقع پر جب آپ کے اوصاف میں اس وصف کا خصوصی ذکر فرمایا، وَتَقْرَأُ الضَّيْفِ، صحیح بخاری حدیث نمبر 3، آپ بہت زیادہ مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ آپ کو کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ یعنی مہمان نوازی کرنا اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے مترادف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ اصحاب رسول کی جماعت، اس کے بارے میں نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، کان ابن عمر لا یأکل حتی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس وقت تک کھانا نہیں کھایا کرتے تھے جب تک کوئی مسکین ان کے ساتھ کھانے کے لیے نہ لایا جاتا۔ صحیح بخاری 53-93 کے اندر میں یہ روایت موجود ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے والد ماجد ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا کیا عالم ہوگا۔ یہ تو امتیوں کی بات ہے، تربیت یافتوں کی بات ہے۔ اور چوتھی بات یہ بھی معلوم ہوئی، مہمان نوازی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نہیں پوچھا کہ کچھ کھاؤ گے، ٹھنڈا پیو گے، گرم پیو گے۔ اور سورہ زاریات کے اندر میں موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام چپکے سے گھر گئے، کھانا لے آئے، اور وقت کی مناسبت سے جو حاضر ہوا پیش کر دیا۔ مہمان کی خواہش ہے تو کھا لے، ورنہ اس کی مرضی۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام دنیاوی لحاظ سے اللہ کے فضل کے ساتھ بہت اسٹرانگلی تھے، ورنہ ایک بھونا ہوا بچڑا تھوڑی دیر کے اندر میں پیش کر دینا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہو سکتی۔ یعنی مہمان آئے، تھوڑی دیر ہی نہیں لگی، ابھی بچڑا بھون کے لے آئے۔ اس کی عمر کے بارے میں بات نہیں کرتے، کتنا تھا، کس رنگ کا تھا، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، نہ حدیث نے بتایا نہ قرآن نے بتایا۔ جتنا ہمیں بتایا ہے وہ بات اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے اسٹرانگلی امیر بندے تھے، مالداری کے اندر میں بہت اسٹرانگ تھے۔ بھی پتہ چلا کہ یہ گائے کا گوشت بطور انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس کی قربانی اور مختلف موقعوں پر ذبح کرنا قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ اور جس طرح میں ہندوؤں کے اندر میں یہ باتیں رائج ہیں کہ اس کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، یا یہ ایسا ہے، زہریلا ہے، فلاں ہے، گائے ماتا ہے، فلاں چیزیں، اس طرح کی چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساتواں یہ پوائنٹ نکلتا ہے یہاں سے، ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہم السلام بشر تھے، کھانا کھاتے تھے۔ وہ نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھے، نہ اللہ کا کوئی جز تھے، نہ فرشتے تھے، بلکہ وہ تو ایک انسان تھے جو کھاتے پیتے بھی تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 20، اور ان کی بیویاں اولادیں بھی تھیں، سورۃ الرعد آیت نمبر 38، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان سب چیزوں سے پاک ہیں۔ آٹھویں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، صوفیہ اکرام جاندار جانور یا اس سے نکلنے والی چیزوں کو اپنے اوپر خود ساختہ وظیفوں، چلوں کے دوران یا ہمیشہ کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں، وہ ملت ابراہیم کے پیروکار نہیں بلکہ ہندو مذہب کے پیروکار ہیں، چونکہ یہ چیزیں ہندو مذہب کے اندر موجود ہیں، اسلام کے اندر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دین کے ٹھیکیدار ہی وہ ہیں۔ نیکسٹ یہ جو پوائنٹ ہے، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، ہم تو بھائی تم سے ڈر رہے ہیں۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ تو سورۃ ہود کی آیت نمبر 70 کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ریزن بتائی ہے، وہاں پہ تھوڑی سی بات کھول کر بتائی۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بھونا ہوا بچڑا رکھ دیا تو دیکھا کہ ان کے ہاتھ جو ہے نا وہ حرکت نہیں کر رہے، کھانے کی طرف نہیں بڑھے، تو انہیں اوپرا جانا، ان سے ایک قسم کا خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، لا تخف، آپ گھبرائیے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، یہاں انہوں نے تعارف کروایا، ٹھیک ہے، یہاں انہوں نے تعارف کروایا ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر میں ہم نے آپ کو 8 پوائنٹس
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اور بھی دیگر چیزیں بتائی ہیں۔ یہاں ایک اور بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف کھانا پیش نہیں کیا بلکہ انہیں کھانے پر اصرار بھی کیا۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 27، قال الا تأکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ پھر بھی جب انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، دل میں ایک قسم کا خوف محسوس کیا۔ خوف کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں رہتے تھے، اس علاقے کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ کوئی اجنبی آتا، اس کو مہمانی میں پیش کیا ہوا کھانا دیا جاتا، قبول نہ کرتا تو اس کے متعلق یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ کسی اچھے ارادے سے نہیں آیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہی زیادہ موقع کے مناسب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی ان کے کھانا تناول نہ کرنے کی وجہ سے ان کے فرشتے ہونے کو بھانپ لیا ہو، اور اس بنا پر ڈر گئے ہوں کہ کہیں ان کی بستی کے لیے عذاب کے لیے فرشتے نہ بھیج دیے گئے۔ اور جیسے کہ آپ نے سورۃ الحجر، فرشتے جو ہے وہ کسی غیر مقصد کے لیے نہیں آتے، پھر کسی قوم کی بربادی ہلاکت کے لیے ہی ان کو بھیجا جاتا ہے۔ انا منکم واجلون، ہم تو تم سے ڈر رہے ہیں بھائی، خوف زدہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے، لا تخف، ڈرو نہیں، ہم آپ کی بستی کی طرف نہیں بلکہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کا علم الغیب ہونے کی اور ان کے کائنات پر اختیار رکھنے کی صاف نفی کا اظہار ہے۔ یہاں پہ نبی ڈر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تو آئے نہیں، ان کے پاس وہ خوشخبریاں لے کے آئے ہیں۔ پہلی بات، ان کو پہچانا نہیں، ان کے سامنے میں بچڑا پیش کر دیا۔ اب جب بات ظاہر ہوئی ہے تو اب جو ہے ان کے اوپر سے روب جاتا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ساری وہ من گھڑت باتیں جو انبیاء کے غلوف کے اندر میں لوگ کہتے ہیں، وہ صاف انکار ہوتے ہیں قرآن مجید کے۔ گمراہی کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان غلوف کرتا ہے، محبت کے اندر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کو پھر ساری چیزیں اسی محبت کے اندر نظر آتی ہیں، اور پھر وہ رب کائنات کے ساتھ شرک بھی کر جاتا ہے، کفر بھی کر جاتا ہے۔ اور آج کی حالات بھی ہمارے یہی ہیں کہ ہم محبت کے غلوف کے اندر میں انبیاء کو رب بنا دیا اور ولیوں کو بھی رب بنا دیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ولیوں کو جو ہے نا نبیوں کے درجے پہ پہنچایا جاتا تھا، اب تو جو ہے نا رب سے بھی آگے لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ نیکسٹ آیت مبارکہ کے اندر میں وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان مہمانوں کے پاس ہی بیوی کھڑی تھی، سارہ علیہ السلام، یہ پاس ہی کھڑی تھی اور وہ ہنس پڑی، تو ہم نے اسے اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب، دو بیٹوں کی خوشخبری دی۔ پہلے خوف زدہ تھی، جب اس نے یہ بات سنی تو ہنس پڑی، اور اس لیے کہ ہم انہیں ڈاکو سمجھ رہے تھے اور یہ تو فرشتے نکلے، یا اس خوشی میں وہ ہنس پڑی کہ ہم خوف زدہ تھے اور اس طرح فرشتوں کی آمد خطرے سے خالی نہیں ہے، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 8 کے مطابق، مگر یہ تو ہم پر عذاب کی بجائے ہمارے بیٹوں کی خوشخبریاں لانے والے بنے۔ ہم ان کو جو ہے نا عذاب والے فرشتے سمجھ رہے تھے، کہیں ہماری قوم بھی جو ہے نا وہ اللہ کی نافرمان ہے، کہیں ہماری قوم کے اوپر عذاب نہ آ گیا ہو، تو ہم تو ڈر رہے تھے اور یہ خوشخبریاں سنا گئے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ نبشرو کا اور وہاں پہ فبشرناہا کا ذکر ہے آیت نمبر 71 کے اندر سورۃ ہود۔ سارہ علیہ السلام کے لیے ایک خوشخبری وہ تھی کہ جو بیٹوں کی اور پوتوں کی خوشخبری تھی، اور فرشتوں نے انہیں مزید اور بھی خوشخبریاں دی، ان کا بیٹا عطا ہوگا اور اس کا پھر پوتا ہوگا۔ اس ضمن میں یہ خوشخبری تھی کہ تم دونوں میاں بیوی کی اتنی لمبی عمر ہوگی کہ بیٹا ملے گا، جوان ہوگا، اس کی شادی ہوگی، اس سے پھر یعقوب عطا کیا جائے گا۔ گویا مسلسل 4 خوشخبریاں حضرت ابراہیم اور اماں سارہ علیہ السلام کو فرشتوں نے دی تھی، اور یہ چاروں خوشخبریاں فرشتوں نے دی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ خوشخبریاں دی، کیونکہ فرشتوں کا کام تو صرف پہنچانا تھا، اصل خوشخبری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی جو کسی صورت غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ پہلی خوشخبری بیٹا پیدا ہوگا، دوسری خوشخبری
بھئی آپ کی عمر لمبی ہوگی دونوں کی. تیسری خوشخبری اس کی شادی ہوگی اور تمہاری عمر میں. چوتھی خوشخبری پھر تمہارا پوتا بھی ہوگا تمہاری آنکھوں کے سامنے. 4 خوشخبریاں ایٹ اے ٹائم دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملی. پھر انہوں نے اظہار تعجب فرمایا. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں قال ابشرتمونی، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب مجھے آپ خوشخبریاں دیتے ہو کہ جبکہ مجھے کبر نے پکڑ لیا ہے، بڑھاپے نے پکڑ لیا ہے. کس بات کی خوشخبری؟ دوسری جگہ پہ سورہ ہود کی آیت نمبر 72 کے اندر یہی بات حضرت سارہ علیہ السلام نے بھی کہی. ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمائی تو سارہ نے بھی یہی بات کہی. کیا کہا؟ قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. سارہ علیہ السلام فرمانے لگی ہائے بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرا خامد بھی بوڑھا ہو چکا ہے، یہ تو ایک عجیب چیز ہے کہ ہمیں اولاد سے نوازا جانا ہے. تو یہاں پہ ان کا اظہار تعجب، اسے انوکھا سمجھنے کے وقت بولتے ہیں. یہ جو لفظ ہے یا ویلتا، یہ کلمہ کسی چیز کے اوپر میں اظہار تعجب کے لیے اسے انوکھا سمجھتے وقت میں بولا جاتا ہے. اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، پہلی خوشخبری کا رد عمل کیا تھا؟ وہ ہنسی جو سارہ علیہ السلام کے چہرے پر نمودار ہوئی. اب ایک ایسی چیز کی خوشخبری ملی تھی کہ ساری زندگی کی آرزو کا خلاصہ تھی، اور اس وقت ملی جب دنیاوی اسباب کے لحاظ سے اس کی امید ہی نہ تھی. یعنی اتنے بوڑھے ہو چکے تھے. اور یہ جو اسحاق ہے نا علیہ السلام، یہ اسماعیل سے چھوٹے ہیں. جس کی خوشخبری یہاں پہ دی جا رہی ہے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے ہیں. اور اسرائیلی روایات کے اندر میں اسماعیل کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 ایئرس تھی، اور حضرت اسحاق کی وقت 112 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی جب یہ خوشخبری ملی. اب ان کو اور مزید عمر ملنی ہے جس کے اندر میں بیٹے نے جوان ہونا ہے، شادی ہونی ہے، پھر پوتا ہونا ہے یعقوب. دیکھ سکتے ہیں آپ کس قدر ان کی لمبی عمر تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. لیکن بہرحال یہ جس قدر بڑھاپا تو ہمیں پتہ ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ اقرار کر رہے ہیں مسنی الکبر، وہاں پہ حضرت سارہ علیہ السلام کہہ رہی ہیں انا عجوز وہذا بالی شیخا، میں بھی بوڑھی ہوگی، میرا خامد بھی بوڑھا ہو گیا، کیسے ہو سکتا ہے ہمیں بچہ. تو یہ اظہار تعجب اور اس طرح کی باتیں، یہ تو بات کلیئر ہے نا کہ وہ بوڑھے تھے، لیکن یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ ان کی عمر 99 ایئرس تھی. چونکہ بنی اسرائیلی روایت ہے، اس کو سچا جھوٹا کہنے کے ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں. سارہ علیہ السلام کی ہنسی حیرت میں بدل گئی اور کہا کیا ایسا ہوگا کہ میرے ہاں بچہ ہوگا جبکہ میں بڑھیا ہوں، میرا خامد بھی بوڑھا ہے؟ یہ تو ایک عجیب چیز ہے. یہ خوشخبری فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دی تھی، اور سورہ زاریات کے اندر میں وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ 28 نمبر آیت سورہ زاریات، انہوں نے اسے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت علم والے لڑکے کی خوشخبری دی. مگر یہاں خصوصاً ان کی بیوی کو بھی خوشخبری دینے اور ان سے گفتگو کا بھی ذکر موجود ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں تو حاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل پیدا ہو چکے تھے، لیکن سارہ ابھی تک بے اولاد تھیں. اور یہ آیت مبارکہ دلیل ہے اسماعیل علیہ السلام ذبی تھے، کیونکہ اسحاق کی خوشخبری کے ساتھ ہی یعقوب پوتے کی خوشخبری بھی تھی، اور اس کے ذبح کے حکم اس کا سوال بھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا. مثال کے طور پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جانا تھا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی اولاد میں سے یعقوب بیٹے کی خوشخبری دے دی گئی. جس کی خوشخبری آگے مل گئی ہے اس کی نسل بڑھے گی. مطلب یہ ہے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ بھئی اس بچے کو ذبح نہیں کیا جائے گا. اس وقت میں اولادوں کو اللہ کے رستے کے اندر میں ذبح کرنے کا بھی رائج تھا. ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ قربانی مانگی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے خوشی خوشی قربانی دی. تو اس بات سے یہ بھی کلیئر ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے کلیئر کٹ پتہ چل چکا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے اسماعیل وہ قربانی کے لیے لگے گا، اور جو ہے یہ اسحاق جو ہے یہ اس سے آگے نسل بڑھے گی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پہ ایک دمبا کھڑا کیا اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی بچا لیا. یہاں پہ فرشتوں کا کہنا ہے فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِتِينَ،
کہ تم ہرگز نا امیدوں میں سے نہ بنو، اللہ سے امید رکھو۔ اسی طرح فرشتوں نے ایک اور جملہ بھی کہا، ہود کی 73 نمبر آیت، اس میں موجود ہے یہ جملہ، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ تو فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو؟ اے سارہ، کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اور اے گھر والو تم پر۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بے حد تعریف کیا ہوا بڑی شان والا ہے۔ تو یہاں پہ آپ یہ ملاحظہ کریں، اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا، اور اہل البیت کے اندر میں آپ سمجھ سکتے ہیں اس وقت ابراہیم کے پاس تھا ہی کون؟ نہ باپ نہ والدہ، بچوں کی تو ابھی خوشخبری مل رہی ہے، صرف ایک بیوی تھی، بیوی کو اہل البیت کہہ دیا ہے، یعنی اہل بیت کے اندر میں بیوی سب سے پہلے درجے پہ ہوتی ہے، چونکہ بیوی سے تو نسل پیدا ہوتی ہے۔ بیوی کو آپ گھر والوں سے نکال دیں تو بتائیں کہ نسل کیسے بڑھے گی؟ وہ اہل بیت کیسے ہو گئے؟ ٹھیک ہے، اہل بیت کے اندر بیویاں سب سے پہلا درجہ رکھتی ہیں، اور یہ بات کی دلیل سورۃ ہود کی آیت نمبر 73 موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیوی اور بندے کو اہل بیت کہا ہے۔ بیوی کے لیے مرد اس کا اہل بیت ہے، اور مرد کے لیے بیوی اس کی اہل بیت ہے، گھر والے۔ ٹھیک ہے، گھر میاں بیوی کے علاوہ نہیں ہوتا، سمپل، اس سے ہی آگے نسل بڑھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا حلال چیزوں میں جس کو ناپسند فرماتے ہیں وہ میاں بیوی کی آپس کی طلاق ہے، اور جس سے زیادہ رحمان سے برعکس سب سے زیادہ جو شیطان جس بات پہ خوش ہوتا ہے وہ طلاق ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اہل بیت کا کس قدر بڑا حصہ ہے یہ بیوی۔ اور بعض لوگ جو ہے نا مسلمانوں میں جو اہل بیت میں ان کی ازواج مطہرات کو رکھتا ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ ان کی بھول ہے، غلطی ہے، اور اولاد کو رکھ رہے ہیں بیویوں کو نہیں رکھتے، تو کتنی احمقانہ بات ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئر کٹ کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے تعجب کرتے ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، اور یہاں پہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی رحمت سے تو گمراہ ہی لوگ نا امید ہوتے ہیں، وہ تو ماں باپ کے بغیر بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے، پھر بوڑھی عورت کو بچہ عطا کرنا اسے کیا مشکل ہے؟ جب اللہ کے امر کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں تو تعجب کیسا؟ پھر اس گھر میں شروع سے اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور معجزے ظاہر ہو رہے ہیں۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا گلزار بن جانا، اسماعیل علیہ السلام کا ذبح سے محفوظ کر لینا، مصر کے اس ظالم و جابر سے سارہ علیہ السلام کی عصمت کو محفوظ رکھنا وغیرہ، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کسی بھی ناممکن کام ہو جانے پر تعجب کرنا اچھا نہیں ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے فما خطبکم ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے پھر تمہارا مخاطب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بے شک ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، یعنی گھر والوں کو ہم کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، انا لمنجوہم اجمعین، یقیناً ہم ان سب گھر والوں کو، لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو بچا لیں گے، الا امرأتہ قدرنا، مگر اس کی عورت کے، عورت کی کوئی بچت نہیں ہے، انہا لمن الغابرین، بے شک عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، ان کی عورت جو ہے وہ عذاب کے اندر میں چلی جائے گی، باقی سب کو عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے جب روب چلا گیا تو سورۃ ہود کی آیت نمبر 74 کے اندر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ
جب ابراہیم علیہ السلام سے گھبراہٹ دور ہوئی اور ان کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے یعنی فرشتوں سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور قوم لوط سے متعلق بحث فرشتوں سے ہوئی تھی، جیسا کہ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 32 کے اندر میں صراحت اس کی موجود ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ساتھ جھگڑا فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسے اپنے ساتھ جھگڑا کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا، کیونکہ فرشتے تو جو کچھ کر رہے تھے اللہ کے حکم سے کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ آپ ایک بات کو ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے بھیجے ہوئے کون ہیں؟ فرشتے۔ فرشتوں سے جھگڑا کون کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کیا جھگڑا کر رہے ہوں گے؟ یار چھڈو یار، تسی کیوں انہاں دے اُتے عذاب تسی یار معاف کر دیو، ٹھیک ہے ہدایت تے آ جان گے، یعنی ان سے یہ عذاب نہ لانے کی ہی گزارش کر رہے ہوں گے، یہی جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ جھگڑا کہا۔ تو اسی طرح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے یا اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرنا جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، وہ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ ایسے علماء جو حق ہیں، جو سچے پیغمبر اور سچے رب کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ علماء کے ساتھ جھگڑا کرنا بھی ایسا ہی ہے، چونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کا پیغام پہنچانے والے ہیں، انبیاء رب کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ جو رب کا پیغام پہنچانے والے سے جھگڑا کرے، رب اس کو اپنے ساتھ جھگڑا کہتا ہے، اور جو نبی کا پیغام پہنچانے والے سے جھگڑا کرے، اللہ کے رسول اس کو اپنی نافرمانی کہتے ہیں۔ علماء حقانیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، نام نہاد کے بارے میں میری بات نہیں ہے، جو خالصتاً توحید اور خالصتاً رسالت مآب اور خالصتاً دین کی ترویج نشر و اشاعت کرتے ہیں، ان علماء کی بات ہے، چونکہ یہی علماء ہیں، یہی ورثاء ہیں انبیاء کے۔ انبیاء کبھی بھی خائن نہیں ہوتے، کبھی بھی انبیاء کے بارے میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ اپنے رب کے بارے میں پیغام پہنچانے میں خیانت کریں، معاذ اللہ۔ اور اسی طرح علماء حق بھی کبھی بھی کسی بھی چیز کے سامنے گھبراتے نہیں ہیں، وہ اللہ کا حق، اللہ کے بارے میں سچ بتاتے ہیں، انبیاء کے بارے میں حق اور سچ بتاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں جھگڑے کرنا، ان کے ساتھ میں بدتمیزیاں کرنا، ان کی گستاخیاں کرنا، جو علماء کی غیبت کرتا ہے نا، تب تک نہیں مرتا جب تک وہ دل کے امراض کے اندر میں مبتلا نہیں ہوتا، چونکہ علماء کے گوشت بڑے زہریلے ہوتے ہیں، اور غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ تو علماء کی غیبت انتہائی گھٹیا ترین عمل ہے، اور ایسا کرنے والی قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی اسلام اور دین کے اندر میں، اور ایسی قومیں بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی غضب کا شکار ہوتی ہیں۔ اس لیے علماء حق کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کریں، علماء حق کا ادب احترام کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ علماء حق کے ساتھ آپ ان جیسا نہیں بن سکتے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، کھڑے نہیں ہو سکتے آپ ان کا احترام کیجیے، آپ احترام بھی نہیں کر سکتے تو آپ ان کے بارے میں زبان درازی ہرگز نہ کیجیے، چونکہ یہ علماء انبیاء کے ورثاء ہیں اور انبیاء رب کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ انبیاء کا جو فرشتوں کے ساتھ جھگڑنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جھگڑا کرنا مراد لیا، اور یہ سیدھی صحیح بخاری کی روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ان سے کہہ دیجیے اللہ کے رسول، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تم کہتے ہو نا اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اور پھر نیکسٹ آیت مبارکہ میں اسی مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تاکہ تمہیں ہدایت ملے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔